अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लाल मोहम्मद फ़ारिक और आप लोग एक बार फिर देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इब्न खल्दुन। तो मैं आज एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक भी बहुत ख़ास होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत मालूमाती है। तो आप लोगों को आज की वीडियो भी पूरी की पूरी देखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और आज के टॉपिक में, आज के मौजू में क्या है। आज का जो मौजू है इब्न खल्दुन और मैकावली के दरमियान नुमायाँ इख्तिलाफ़। जी हाँ, आज का मौजू है इब्न खल्दुन और मैकावली के दरमियान नुमायाँ इख्तिलाफ़। तो आज हम इसको पढ़ेंगे कि इब्न खल्दुन और मैकावली के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं वो क्या क्या हैं। लिखते हैं कि सुल्तनत के बारे में मैकावली की तमाम बहस का ख़ुलासा ये है कि उसने उसकी दो किस्में की है, जमहूरिया और मलूकिया। यही तकसीम उसके ज़माने में यूरोप की भी राइज थी। नीज़ मैकावली ने सुल्तनत के ताल्लुक़ को कलीसा और उन कबाइल से जो उस ज़माने में हुकूमत के तालिब थे वाज़े किया है। इब्न खल्दुन ने जमहूरियत को अपनी किताब में कोई जगह नहीं दी, अलबत्ता उसने सुल्तनत की मुख्तलिफ़ किस्में की है। खिलाफत, मुल्क, सुल्तनत, अमारत। यही तकसीम उस ज़माने में इस्लामी ममलिकत में राइज थी। इसके साथ साथ अरब और मुसलमानों के हालात के मद्देनज़र दीन और असबियत से उसके ताल्लुक़ की वजाहत की है। इब्न खल्दुन कहता है कि ऐसी सुल्तनतें जिनको आम गलबा और वसअत हासिल हो, उनकी बुनियाद मज़हब पर होती है, जो या तो नबूवत के तवस्सुत से होती है या दावती हक़ के ज़रिए। इस किस्म की दीनी दावत असबियत के बग़ैर कायम नहीं रह सकती। ये अहले निसाब बदोइन ही के दरमियान पाई जाती है और शहरी यानी अहले हज़र इससे महरूम रहते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, किसी बात पर मुत्तफ़िक नहीं होते, बखिलाफ़ बदोइन के जो असबियत के ज़रिए एक दूसरे की मुदाफ़ियात करते हैं और उनके अकाबिर व पेशवा भी। इस वक़ार के लिहाज से जो आमतुन्नास में उनको हासिल होता है, उनकी हिमायत करते हैं। उनकी मुदाफ़ियात उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक कि वो अहली असबियत तो अहली नसब न हों। अपने कौल की तायीद में इब्न खल्दुन ने तारीख़ इस्लाम से बहुत सी मिसालें पेश की है, क्योंकि सुल्तनत इस्लामिया की बुनियाद दीन व असबियत पर है। मैकावली ने दीनी हुकूमत पर 120 सफ़ा एक ख़ास फ़सल लिखी है, जिसमें उसने बयान किया है कि दीनी हुकूमत को बका आदतों और क़दीम रस्म की वजह से होती है। यानी ये मैकावली कहता है उनके ज़रिए बादशाहों को अपनी सुल्तनत के बरकरार रखने में मदद मिलती है। उसने इस अमर से बहस नहीं की कि दौलत की तासीस में मज़हब को क्या दखल है, क्योंकि नसरानियत ने बज़ाते ख़ुद कोई हुकूमत कायम नहीं की। अलबत्ता उसने उन ज़राए से ज़रूर बहस की है जिनसे अहली कलीसा को अपने ज़माने में दुनियावी क़ुव्वत हासिल हुई, यहाँ तक कि उन्होंने शाह फ्रांस को मरऊब कर दिया और उसको इटली से निकाल बाहर किया और अहले बंदक को कत्ल कर दिया। उसके बाद लिखा है कि अमरा को भी ख्वाह वो कवी व ज़ी असर क्यों न हो, बाहमी तनाज़े में उसकी मदद की ज़रूरत है।
اس کا عقیدہ ہے کہ دولت کا ثبات و قیام فوج پر ہے، اور ایک خاص فصل اس امر کے متعلق لکھی ہے کہ امیر پر جنگ کرنے والی فوج کے کیا حقوق ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، امیر کا مقصد سوائے جنگ اور اس کے نظام اور ترتیب کے کچھ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ حکام کے لیے یہ ناگزیر فن ہے۔ اس کے ذریعے موروثی بادشاہوں کی سلطنت کا تحفظ ہوتا ہے اور بعض دوسرے طبقات کے افراد کو حکام کے مرتبہ تک پہنچاتی ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایسے حکام جو فوجی و حربی تدابیر پر غور و خوض کرنے کی بجائے زیادہ تر رفع عام میں کوشاں رہتے ہیں، بالآخر امارت کو دیتے ہیں۔ سب سے بڑا سبب جس کی بنا پر حکام اپنی سلطنتوں سے محروم ہو جاتے ہیں ان کا جنگ سے اجتناب کرنا ہے۔ وہ اسی وقت ممالک پر قبضہ کر سکتے ہیں جبکہ وہ علوم حرب میں کافی مہارت رکھتے ہوں۔ ابن خلدون کی بعض آراء بھی اس غایت کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن دونوں میں اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حکام کی سیادت رعایا پر کس طرح قائم کی جائے۔ یعنی اس پوائنٹ پر دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حکام کی سیادت رعایا پر کس طرح قائم کیا جائے۔ اس حوالے سے میکاولی کا خیال ہے کہ سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ رعایا کے قلوب میں محبت اور رعب پیدا کیا جائے۔ یعنی میکاولی کہتا ہے کہ سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ رعایا کے قلوب میں محبت اور رعب پیدا کیا جائے۔ چنانچہ اسی اثنائے بحث میں وہ کہتا ہے کہ یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ حاکم کے لیے کون سا اصول زیادہ مناسب ہے؟ آیا اس سے خوف سے زیادہ محبت کی جائے یا اس کا محبت سے زیادہ خوف ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ محبوب بھی ہو اور مہیب بھی، یعنی کہ وہ ایک ساتھ محبوب بھی ہو اور مہیب بھی، چونکہ ان دونوں حالتوں میں اجتماع دشوار ہے۔ لہٰذا کبھی امیر کے لیے ان دو حالتوں میں سے ایک ناگزیر ہو تو پھر اس کا مہیب ہونا ہی بہتر ہے۔ عامۃ الناس کے متعلق یہ بات جو مشہور ہے بالکل صحیح ہے کہ وہ اچھی چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ مطلون مزاج مختلف طبائع ہوتے ہیں ہوتے ہیں، خطروں سے ڈرتے ہیں اور محنت کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ امیر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی فوج کو قابو میں رکھے، سختی میں مشہور ہو، کیونکہ بغیر اس کے وہ اپنی فوج کو اتحاد و اطاعت پر قائم نہیں رکھ سکتا۔ مثال میں اس نے ہنیبال وغیرہ کو پیش کیا ہے۔ میکاولی نے چند فصلوں میں یہ بحث کی ہے کہ حاکم کو اپنی سیادت کے تحفظ کے لیے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ صفحہ 140 میں لکھتا ہے، اس حاکم کو جو اس سلطنت کی بقا کا ارزومند ہو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کو اپنی خواہشات میں کس طرح کمی کرنی چاہیے اور مناسب احوال و اوقات میں خیر و شر کا کس طرح استعمال کیا جائے۔ صفحہ 142 میں کہتا ہے کہ بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ ان عیوب کی اختیار کرنے سے عار نہ کرے جن کے بغیر ملک کا تحفظ بیکار ہے، کیونکہ انسان کو غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ اکثر امور جو بظاہر اس کو فضائل معلوم ہوتے ہیں، اگر ان کو اختیار کیا جائے تو وہی تباہی کا باعث ہوتے ہیں۔
اکثر ایسے امور جو بظاہر ادنیٰ درجے کے معلوم ہوتے ہیں ان میں خیر و سلامتی پوشیدہ ہوتی ہے۔ بادشاہوں کے لحاظ سے اس نے کرم و بخل پر بھی بحث کی ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو بخل سے متہم ہونے پر رنجیدہ نہ ہونا چاہیے، جبکہ اس کا ارادہ اپنی قوم کا مال چرانا نہیں بلکہ مصیبت کے وقت مخالفین سے اپنی مدافعت ہو اور حقیر و ذلیل ہونا پسند نہ کرے۔ لیکن اس کو چاہیے کہ شدید حرص کا نشانہ نہ بنے۔ لیکن بخل ان مذموم صفات میں سے ہیں جن کے ذریعے سلطنت کا تحفظ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور فصل میں حکام کے ایفائے عہد کے متعلق لکھتا ہے کہ جب کوئی حاکم کسی شخص سے کسی معاملہ میں عہد کرے تو کیا اس کے لیے اس کا ایفا ضروری ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ امر مخفی نہیں کہ جو بادشاہ ایفائے عہد میں مشہور ہوتے ہیں ان کی بہت کچھ مدح و ستائش ہوتی ہے، لیکن اس زمانے کا تجربہ بتلاتا ہے کہ جو حکام اپنے وعدہ کا پاس نہیں رکھتے، اہم امور انجام دیتے ہیں اور اپنے مکر کے ذریعے سے لوگوں کو فریب دیتے ہیں اور بالآخر ان حکام پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں جن کی زندگی کے اساسی اصول امانت اور ایفائے عہد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ امیر کی طبیعت میں شیر و لومڑی دونوں کی خصوصیات ہونی چاہیے، کہ امیر کی طبیعت میں شیر اور لومڑی کی دونوں خصوصیات ہونی چاہیے، یعنی وہ ایک ساتھ شیر بھی ہو اور ایک ساتھ وہ لومڑی بھی ہو، دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شیر کی طرح حملہ آور ہو اور لومڑی کی طرح مکر و فریب کرے، کہ شیر کی طرح حملہ آور ہو اور لومڑی کی طرح مکر و فریب کرے۔ تو یہ دونوں خصوصیات کسی بھی حاکم میں لازمی ہونی چاہیے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: امیر کو چاہیے کہ لومڑی ہوتا کہ مکار اور فتنہ جو اس سے مرعوب ہوں، اسی طرح وہ شیر کی طرح بھی رہے تاکہ بھیڑیے اس سے خوف کریں۔ جو بادشاہ صرف شیر کی طرح رہنا چاہتا ہے اس کی نجات کی کوئی توقع نہیں۔ بہت اہم باتیں ہیں، پوائنٹ کو نوٹ کرنے والی باتیں ہیں۔ اس لیے بادشاہ کو چاہیے کہ اگر اپنی مصلحت منافی ہو تو نقص عہد سے نہ ڈرے، لیکن جب ایفائے عہد کے اسباب موجود ہوں تو پھر جس قاعدے کا میں نے ذکر کیا ہے بلا شبہ وہ مذموم ہے۔ لیکن اکثر لوگ تو بد ہوتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ اپنے وعدے کا ہرگز لحاظ نہیں کرتے، تو پھر تم بھی اپنے وعدے کے تحفظ پر مجبور نہیں ہو سکتے۔ حاکم کو چاہیے کہ جب وہ وعدے کا ایفا نہ ہو سکے تو قانونی ہیلے اختیار کرے۔ اس بارے میں بہت سی ایسی مثالیں مل سکتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے حکام کے پاس جو بے وفا ہوں، صلح و آشتی اکثر مرتبہ متزلزل ہو جاتی ہے اور وعدے فراموش کر دیے جاتے ہیں، اور جو حکام ربائے صفت ہوتے ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہتے ہیں۔ لیکن یہ نہایت ضروری ہے کہ اس صفت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا جائے اور بناوٹ میں حاکم کو خاص مہارت حاصل ہو۔ عوام سادہ مزاج واقع ہوئے ہیں اور اہل غرض ہوتے ہیں۔ عوام سادہ مزاج واقع ہوتے ہیں اور اہل غرض ہوتے ہیں، یعنی ان کا مقصد صرف اپنے غرض سے ہوتا ہے۔
اور اہل غرض احمق اور فرما بردار ہوتے ہیں، اور اہل غرض احمق اور فرما بردار ہوتے ہیں، یعنی وہ بیوقوف بھی ہوتے ہیں اور فرما بردار بھی ہوتے ہیں۔ فرما بردار اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے مقصد سے غرض ہوتا ہے، اپنے مقصد کے لیے وہ آپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اس حالت میں مکار اپنے شکار سے محروم نہیں رہ سکتا۔ مثال میں اس نے اسکندر ساوس کو پیش کیا ہے۔ اس مثال میں اس نے سکندر ساوس کو پیش کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے زمانہ حیات میں مکر و فریب کو اپنا نصب العین بنایا تھا۔ میکاولی کہتا ہے، بظاہر اپنی بات کا پاس رکھنے اور ایفائے عہد میں اسکندر ساوس سے زیادہ کوئی شخص قادر نہ تھا، تاہم بدعہدی میں بھی کوئی شخص اس کے برابر نہ تھا۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنے مکر و فریب میں کامیاب رہا، کیونکہ وہ فطرت انسانی سے پوری طرح واقف تھا۔ پس حاکم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ حقیقی طور پر ان تمام فضائل سے متصف ہو جن کا اوپر ذکر گزرا ہے، البتہ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ شہرت دے رکھے، کہ وہ ان تمام خصوصیات سے مزین ہو۔ میں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان تمام فضائل سے موصوف ہونا خطرات سے خالی نہیں، البتہ ان سے موصوف ہونے کا محض اظہار سودمند ہوتا ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تقویٰ، امانت انسانی اور مذہبی محبت اور اخلاص کو ظاہر کرو اور فی الواقع بھی ان اوصاف سے مزین ہو، لیکن تمہیں اس طرح ہوشیار رہنا چاہیے کہ اگر کبھی کسی دوسری صفات کے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاؤ تو اس میں کوئی دقت واقع نہ ہو۔ ان امور کو میکاولی بادشاہوں کی حکومت کی بقا و استحکام کے لیے نہایت اہم قرار دیتا ہے، لیکن ابن خلدن اکثر مواقع پر ان کی مخالفت کرتا ہے۔ ابن خلدن کے خیال کے مطابق بادشاہ کے لیے ظلم و ستم مضر ہے، نقصان دہ ہے، تباہ کن ہے۔ اس کو اپنی رعیت پر ملائمت اور نرمی کے ساتھ حکومت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حسن خلق اور ظلم سے اجتناب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حسن اخلاق کا قیام نرمی اور ملائمت کے ساتھ ممکن ہے، لیکن بادشاہ اگر ظالم، سخت گیر اور لوگوں کے عیوب کا گرفت کرنے والا ہو تو اس سے لوگ خوفزدہ ہو کر بددل ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، باغی ہو جائیں گے، اور اس کی مصاحبت میں رہیں تو محض جھوٹ، فریب و مکر کا جامہ پہنے ہوئے رہیں گے۔ اس طرح ان کی بصیرتیں اور اخلاق تباہ ہو جائیں گے۔ جنگ اور حملے کے مواقع پر اکثر وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس طرح نیتوں کے فساد سے وہ ان کی امداد سے محروم ہو جائے گا، اور بعض اوقات وہ اس کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے۔ اس کی سلطنت تباہ ہو جائے گی اور اقتدار باقی نہ رہے گا۔ اس طرح اگر وہ ان پر جابرانہ حکومت کرے تو جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ پہلے عصبیت کو ٹھیس لگے گی، اور ان کی طرف سے امداد نہ ملنے کی وجہ سے ان کا اقتدار بھی باقی نہ رہے گا، برخلاف اس کے اگر بادشاہ ان کا رفیق ہو اور ان کے گناہوں سے احتراز کرے تو وہ اس سے مانوس ہو جائیں گے۔ اس کی محبت ان کے دل میں جاگزین ہوں گی، دشمنوں کے مقابل اس کی حمایت میں جان دینے کو تیار ہوں گے۔ اس طرح ہر حیثیت سے اس کے معاملات میں استقامت پیدا ہوگی۔ حسن اخلاق کے لوازمات سے ایک یہ ہے کہ بادشاہ ان پر احسان کرے اور ان کی حمایت کرے۔ مدافعت ہی کے ذریعے بادشاہت مکمل ہوتی ہے، یعنی ابن خلدن کہتا ہے، اس کی یہ رائے ہے کہ مدافعت ہی کے ذریعے
بادشاہت مکمل ہوتی ہے۔ نعمت و احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ رفق و مروت سے پیش آئے اور ان کے اموری معاش میں مدد دے، اور یہ رعایا کی محبت حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ بادشاہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو خصائل حمیدہ سے رغبت ہو۔ نیک خصلت وہ ہے جو سیاست اور ملک کے لیے مناسب ہو۔ بزرگی کی ایک اساس ہے جس پر اس کا قیام ہوتا ہے، اور وہ عصبیت ہے، اور ایک فرع ہے جو اس کے وجود کی تکمیل کرتی ہے اور درجہ کمال کو پہنچاتی ہے، اور وہ اعلیٰ خصائل ہیں۔ اگر ملک عصبیت کی غایت ہو تو وہ اس کی فروعات و متممات یعنی اعلیٰ خصائل کی بھی غایت ہوگا، کیونکہ اس کا وجود بغیر اس کے متہمات کے ایک ایسے شخص کی طرح ہے جس کے اعضاء مقطوع ہوں یا لوگوں میں برہنہ نکل آئے۔ جب محض عصبیت بغیر اوصاف حمیدہ کے افراد خاندان کے لیے معیوب ہو تو اہل ملک کے لیے وہ کس طرح جائز ہو سکتی ہے، جو ہر بزرگی کی غایت اور ہر شرف کی انتہا ہیں۔ نیز یہ کہ سیاست اور ملک خلق کے لیے ایک کفالت ہے اور بندوں میں اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے، تاکہ اس کے ذریعے ان میں خدا کے احکام جاری ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں کے لیے یہ ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے اور مصالح کو ملحوظ رکھا جائے۔ اگر یہاں گنجائش ہوتی تو ہم اور دوسری مثالیں پیش کر سکتے، کیونکہ کتاب الامیر میں بہت سے صحیح اجتماعی قواعد پائے جاتے ہیں۔ مثلاً مخلوط حکومتوں سے بحث کی گئی اور بتلایا گیا کہ حاکم کو ان پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیں۔ میکاولی نے ایسے اصول قواعد پیش کیے ہیں جن کی صحت کی عقل بھی تائید کرتی ہے، اور ہر زمانے میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے وہ احکام جو ان ممالک کے متعلق ہے جن کی فوجی قوت بڑھی ہوئی ہے، نیز اس کے وہ خیالات جو متمدن حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے فوائد پر مشتمل ہیں۔ ہمیں جب اس کتاب کی تالیف کے مقصد کا علم ہوتا ہے تو ہم اس کی بعض لغزشوں کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہم نے ابن خلدون اور میکاولی کا یہاں صرف اس لیے مقابلہ کیا ہے کہ ان مسائل میں جن کی ہم نے یہاں تشریح کی ہے، ان دونوں میں بہت کچھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ دیٹس دا اینڈ۔ تمت بالخیر۔ یہ تھا آج کا سبق اور یہ تھا آج کا موضوع جو آپ لوگوں نے سن لیا۔ مجھے امید مصمم ہے کہ آپ لوگوں کو آج کے سبق سے بھی بہت فائدہ ہوا ہوگا اور آپ لوگوں نے تاریخ کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ یہ سبق آج جو مشتمل تھے ابن خلدون اور میکاولی کے درمیان نمایاں اختلاف، یہ تمام تر اختلافات جو ان دو بزرگوں کے درمیان پائی جاتی تھی، جو ان دو بڑے عالموں کے آپس میں یا درمیان میں پائی جاتی تھی، آپ لوگوں نے سن لی۔ ایک میکاولی جو یورپ کا جو اسلام سے آؤٹ ایک عالم ہے، اور ایک عبد الرحمن ابن خلدون جو اسلام کا ایک مورخ ہے۔ ان دونوں کے اختلافات آپ لوگوں نے آج سن لیا، میں نے پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا دیا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی، آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا، بہت معلومات آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے حاصل کی ہوگی اور اکٹھی کی ہوں گی۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں کسی اور اچھے اور نئے موضوع کے ساتھ، تب ملاقات ہوگی دوسری ویڈیو میں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ میں ہوں لال محمد فارق۔ ونس اگین خدا حافظ۔
السلام علیکم.